बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। फ़ैसलों की बात करें तो आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और उनके साथ साथ उनके रहनुमा और बिलखुसूस समाजी और पाकिस्तान के लोगों ने मौलाना फजल रहमान के बयान की शदीद मज़म्मत करते हुए मौलाना फजल रहमान से माफ़ी मांगने की जो है डिमांड भी की है। और मौलाना फजल रहमान का बयान को लेकर तमाम सियासी जमातें जो कि अब कह रही हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह पे, इदारों पे तनकीद यकीनी तौर पर हो सकती है, जमहूरियत का हुस्न है। और उसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के सरबराह पे भी तनकीद करते रहते हैं वक्तन वक्तन, मगर इससे हट कर जब शहीदों के ऊपर ऐसा बयान आए तो फिर वो काबिल मज़म्मत है। अगर देखा जाए तो आज फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर हैं KP के, उनकी जानिब से भी वाज़े तौर पर आज मज़म्मती बयान सामने आया। फिर स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से भी जो है आज मज़म्मती बयान, फिर वज़ीर आला सिंध, सीनियर सूबाई वज़ीर शजीर इनाम मेमन और दीगर रहनुमा जो है मौलाना फजल रहमान के इस बयान को लेकर जो है आज यकीनी तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा बयानात देने से गुरेज करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जो जारी है और हदफ यकीनी तौर पर वो दहशतगर्द हैं, जिससे जो है अफवाज पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पे सिंध में, KP में, बलूचिस्तान में, गिलगित में, कश्मीर में और पंजाब में शहादतें जिस तरह से हो रही हैं और नौजवान ही हैं जो शहादतें दे रहे हैं और उनकी जस्ते खाकी लवाकिन तक जब पहुँचते हैं, फिर हमारी क़यादत की जानिब से अगर ऐसा कोई सियासी कहें कि रहनुमा और बहुत बड़ा रहनुमा उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान सामने आ जाए तो उसको लेके फिर यकीनी तौर पर यहाँ पर सवाल उठता है कि ये सियासत नहीं है, ये उन शहीदों के साथ मजाक है। यकीनी तौर पर अगर शहादत हुई है मुल्क के अंदर तो वो उन नौजवानों की है जो सरहदों पे आज भी खड़े हैं, जिनके बदौलत मौलाना फजल रहमान और उनके बच्चे और ख़ास तौर पे उनकी जमात और उन समेत पूरे पाकिस्तानी इस वक्त अपने आप को इस मुल्क में महफूज समझते हैं। और रात को और दिन को और आज़ाद फ़िज़ा में हम सांस भी उनके ही बदौलत और खुदा के बदौलत ले सकते हैं। अगर देखा जाए कि इस वक्त कहीं ना कहीं सूरत हाल जो है सियासी वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के इस बयान के बाद अब सवाल किया जा रहा है तमाम सियासी जमातों की जानिब से कि मौलाना फजल रहमान एक कदम आगे बढ़कर अपने इस बयान के देने के बाद कम से कम कौम से नहीं मगर उन शहीदों के लवाकिन से माफ़ी मांग लें। मगर आगे बढ़ के बात करें तो अब वज़ीर आज़म से लेकर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें ये भी समझ रही हैं कि कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, बलूचिस्तान में। फिर अगर देखा जाए कि पाकिस्तान इस वक्त सालिसी का किरदार अदा करते हुए आलमी सतह पर जो के किरदार अदा कर रहा है, उसको लेके पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया, इन तमाम चीज़ों को अपने प्रोग्रामों में और न्यूज़ हेडलाइन में वाज़े तौर पर रखती हैं और जिनका जवाब यकीनी तौर पर पाकिस्तान और आलमी सतह पर देना इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि जब हमारे रहनुमा इस तरह के बयानात डेल डालते हैं जिसका वक्ती तौर पर तो उनको फ़ायदा मिलता है और उसके साथ साथ आने वाले वक्त में पाकिस्तान को उसके बड़े नुकसानात भी मिलते हैं। आगे बढ़ के बात करें कि अलीमा खान साहिबा जो कि अब लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ठान ली है कि वो अगस्त में एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि कश्मीर की इलेक्शन भी है और बिलावल भुट्टो जरदारी आज जो है कश्मीर के तमाम उन टिकट होल्डरों से भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शन में जो कि आज़ाद कश्मीर में होने जा रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं? अगर देखा जाए कि उन्होंने वक्त मांगा था एक दूसरे को कहीं ना कहीं इन नुकात पर एग्री करने के लिए, मगर क़यादत जो है इस वक्त कहीं ना कहीं तमाम उन जो है इलेक्शन जो लड़ने जा रहे हैं टिकट होल्डर, उन पे कोई फ़ैसला नहीं कर पाई। इसी तरह फिर MQM के अंदर भी जो है इस वक्त बड़े सवाल उठते हैं कि इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल भी यही बात कर रहा है कि कश्मीर में माजी में हमारी सीटें हुआ करती थी, मगर अब जो ये लड़ाई चल रही है इसको देखते हुए क्या MQM कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ेगी या नहीं, ये भी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई MQM की। फिर अगर देखा जाए कि आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये सवाल उठाया कि जिस तरह के कश्मीर में हालात हैं
تو متحدہ قومی موومنٹ کے اس وقت کے بانی جس طرح سے کراچی کے اندر جو صورتحال پیدا کی تھی اس طرح کے حالات کشمیر میں ہم نہیں چاہتے. تو کہا جائے کہ بلاول بھٹو کو واقعتاً کراچی کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ 15 سے 20 سے 25 جو ہلاکتیں اور بوریوں میں جو لاشیں ملتی تھی, ایسی سیاست وہ کشمیر میں نہیں دیکھنا چاہتے. یہ بھی بڑے اہم سوال ہیں جو کہ آج اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے, جواب لینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ارباب خضر حیات صاحب ہیں, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. وقاص مان صاحب ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بہت شکریہ. ذوالفقار علی بدر صاحب ہیں, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا بہت شکریہ. رزاق کھٹری صاحب ہیں, سینئر تجزیہ نگار, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے سر ارباب خضر حیات صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا کہ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کو لے کر پاکستان کے اندر آج کراچی سے لے کر اگر دیکھا جائے کہ کشمیر تک تمام سیاسی رہنما کہا جائے کہ کہیں نہ کہیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, مگر جیت علماء اور عام لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بیانات سے گریز کی جائے جس سے جو ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ افواج پاکستان میں شہیدوں نے جو قربانی دی ہے ان کے لواحقین کو تکلیف پہنچے. دیکھیں, ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے تقریباً چند منٹ پہلے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو میری نظر ایک ہندوستان کے چینل پہ پڑی جو کہ بریکنگ نیوز کے طور پر مولانا صاحب کے بیان کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کر رہے تھے. تو دیکھیں نا, تو یہ تو اس قسم کی باتیں میں نے آج تک ہندوستان کے چینل سے بھی نہیں سنی تھی. ان کے لیڈران نے بھی اس قسم کی باتیں نہیں کی تھی جو کہ مولانا صاحب نے کی ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مولانا صاحب نے ایسا کیوں کیا ہے. وہ اس ملک سے, پاک فوج سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, اس کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے. دیکھیں 99 میں پرویز مشرف صاحب نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا, لیکن ہم نے پرویز مشرف صاحب کو ٹارگٹ کیا تھا. اس سے میں انکاری نہیں ہوں, کیونکہ انہوں نے اس ملک پر جو ہے وہ جو شب خون مارا تھا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا تو ہم نے اس کو کنڈیم کیا تھا. اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن ہم نے کبھی اپنے شہیدوں کے خلاف باتیں نہیں کی ہے. جو کہ بارڈر پر جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہم اگر آج آرام کی نیند سو رہے ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ صرف اور صرف جو ہے نا تو اس پاک فوج کی بدولت ہے, اس جوانوں کی وجہ سے ہے جو کہ بارڈرز پر بیٹھ کر ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کے بیان کو تو دیکھیں نا کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً پورے ملک کے عوام نے ان کو کنڈیم کیا ہے. پورے جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنی سول سوسائٹی ہے, عام شہری ہے, تمام لوگوں نے دیکھی ان پہ تنقید کی ہے, اور ویڈیوز بھی میں لوگوں کے دیکھ رہا تھا. تو مولانا صاحب کو تو اس پر معافی مانگنی ہی چاہیے. دیکھیں, اگر وہ معافی نہیں چاہیے, اگر وہ قوم سے معافی نہیں چاہتے ہیں, چاہیے تو یہ کہ وہ پوری قوم سے معافی مانگے, کیونکہ انہوں نے پوری قوم کی دل آزاری کی ہے. اور لیکن اگر وہ قوم سے معافی نہیں چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کا نقطہ نظر آ گیا. میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ان کی طرف بھی جانا چاہوں گا. وقت صاحب, آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کے اختلافات اپنی جگہ پہ, سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو شہداء کے لیے, شہیدوں کے ورثاء کے لیے جو بیان دیا ہے وہ قابل مذمت ہے, پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اچھا, میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا بیان نہیں ہونا چاہیے تھا. اوبیسلی آپ کی ہماری جو پولیس ہے یا ہماری افواج ہیں, جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ان میں شہادتیں زیادہ کن کی ہوتی ہیں؟ جوانوں کی ہوتی ہیں, اور چھوٹے رینکس کے جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کی ہوتی ہیں. اور چھوٹے رینکس کے آفیسرز اور جو جوان ہیں وہ فیصلہ سازی میں بھی شامل نہیں ہوتے. ہاں, کسی فیصلہ سازی کے اوپر تنقید کرنی یا فیصلہ سازوں کے اوپر تنقید کرنی میں سمجھتا ہوں جائز ہے, لیکن اور چند ہزار روپے تنخواہ لینے والا بندہ جو ہے, جو کئی مہینے اور کئی ایسے انسٹنسز آتے ہیں کہ جب وہ سال 2 سال تک اپنی فیملی کو نہیں دیکھتے اور بڑے مشکل ٹف حالات میں اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں. اور وہ کس لیے گزارتے ہیں؟ وہ چند ہزار روپے کی تنخواہ کے لیے نہیں, وہ ایک جذبہ ہوتا ہے جو کہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اپنی قوم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور اس طرح کا جو بیان ہے اس سے وہ آپ اس جذبے کو, اس امید کو
بہت بڑی ٹھیس پہنچاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مذمت ہے بالکل. اور اس کو جو ہے وہ ساتھ انکنڈیشنل ہی رہیے واپس گا. لینا چاہیے. ذوالفقار علی بدر صاحب کی طرف جاؤں گا. ذوالفقار علی بدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر یقینی طور پہ بلاول بھٹو زرداری نے جو آج بات کی ہے، اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے جو ہے آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کئی جو ہے عالم دین طاہر اشرفی کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی. پھر ان کی بھی جو ہے اہم بات کہ ان بیان کو لے کر جو ہے سندھ سمیت پورے پاکستان میں جس طرح سے اس وقت صورتحال ہے، اس بیان کو لے کر تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ کل بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی، مگر سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی ان سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی کم سے کم ان شہیدوں سے، ان کے ورثاء سے معافی مانگے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں جو انوائٹ کیا ہے. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی بڑی کلیئر ہے اس سارے معاملے کے اندر، اور ہمیں اس چیز کا بڑی حد تک علم ہے کہ یہ کیوں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، آپ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے تو پریکٹیکل اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں. بھٹو صاحب نے جان کا نذرانہ دے دیا، پھانسی پہ چڑھ گئے لیکن سودا نہیں کیا، پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کیا. بی بی شہید نے عوام کی خاطر، اس ملک کی خاطر یہاں پہ آ کے جان دی، دہشت گردوں نے جان لی، لیکن وہ اس ملک کے اندر رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے والد نے 4 مارشاء اللہ، جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف، چاروں دور میں وہ جیلوں میں گئے، اور مارشاء اللہ کے دور میں ان کے ساتھ سختیاں بھی ہوئیں، کوڑے بھی مارے گئے، جیلوں میں بھی رکھا، صحبتیں بھی برداشت کی. لیکن اس چیز کے اوپر پیپلز پارٹی، اس کی لیڈرشپ بالکل کلیئر ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو فوج کا ادارہ ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے. کسی ایک انڈیویجول کے مارشاء اللہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری فوج کے آپ کو خلاف ہونا چاہیے. ایک جو شخص مارشاء اللہ لگاتا ہے جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے. ہم جتنے 4 مارشاء اللہ، جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف، چاروں دور میں وہ جیلوں میں گئے، اور مارشاء اللہ کے دور میں ان کے ساتھ سختیاں بھی ہوئیں، کوڑے بھی مارے گئے، جیلوں میں بھی رکھا، صحبتیں بھی برداشت کی. لیکن اس چیز کے اوپر پیپلز پارٹی، اس کی لیڈرشپ بالکل کلیئر ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو فوج کا ادارہ ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے. کسی ایک انڈیویجول کے مارشاء اللہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری فوج کے آپ کو خلاف ہونا چاہیے. ایک جو شخص مارشاء اللہ لگاتا ہے جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت کی بحالی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو اس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص کے لیے برا بھلا کہا جاتا تھا، لیکن کبھی ادارے کے بارے میں، ادارے کے لوگوں کے بارے میں نہیں کہا گیا. دیکھیں، اس ملک کے اندر آپ اور ہم تو جنت میں رہ رہے ہیں. آپ انگور اڈا جائیں، آپ ساؤتھ وزیرستان جائیں، آپ نارتھ وزیرستان جائیں، میرن شاہ جائیں، میرن علی جائیں، وہاں پہ جا کے بارڈر پہ دیکھیں. میں ذاتی طور پہ گیا ہوں ادھر، ان بارڈرز کے اوپر. میں گوادر بھی گیا ہوں، میں ان تمام بارڈرز پہ، انگور اڈا، میرن شاہ، وہاں پہ جو جس طریقے سے یہ فوجی جوان اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ جس طرح سے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بدر صاحب، مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں ہے، آپ کو مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پہ معاملات کیا ہے. مولانا صاحب کا یہ جو بیان ہے، انہوں نے جذباتی ہو کے یہ اس معاملے میں کیا، کیونکہ ان کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا، یا الیکشن سے باہر ہمیں بھی کیا گیا. رزاق صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا شامل گفتگو کو. سر ساتھ ہی رہیے گا. ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ ان کو اندازہ نہیں تھا. رزاق صاحب، آپ کا آزادانہ تجزیہ اگر دیکھا جائے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ شاید اتنا رد عمل پوری قوم دے گی، اور جس طرح سے ذوالفقار علی بدر صاحب نے کہا کہ کیٹو کی پہاڑی سے لے کے تھر پارکر کی رنکش تک میں بھی گیا ہوں، اور ان افواج کے جوانوں کے ساتھ ہم نے کئی پروگرام بھی کیے ہیں جہاں پہ کئی ماہ تک جو ہے نہ تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دھول مٹی اور برف اور سردی اور گرمی برداشت کرتے ہیں. مگر ایسے شہیدوں کے لیے آپ سمجھتے کہ بحیثیت صحافیت تجزیہ نگار کہ ایسی بیان سے ہماری سیاسی لیڈرشپ کو گریز کرنی چاہیے؟ شکریہ آفتاب. جتنے بھی دوست کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے جو قصور میں بات کی، دائرے کے اس کے اوپر اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا
जुल्फकार इधर बैठे हैं, मैं उस तकरीर में मौजूद था इस्लामाबाद में, जब E11 में आसिफ अली जरदारी साहब ने तकरीर की थी और ईंट से ईंट बजाने की बात की थी। और उसके बाद भी हमें याद है कि मुझे क्यों निकाला या इस तरह के स्लोगन पॉलिटिकल पार्टीज देती रही हैं। लेकिन उनकी आसिफ जरदारी साहब के साथ उसके बाद क्या हुआ, वो मुल्क में नहीं रह पाए, उन्हें जाना पड़ा, ये सारी चीजें हैं। मैं एक्चुअल इसको एक दूसरे जाविये से देखता हूँ। मौलाना अल्फाज का इंतहाई हमने देखा है कि को करीब से देखा है कि वो इंतहाई एहतियात से अल्फाज का चुनाव करते हैं। लेकिन इसको एक और जाविये में भी देखना चाहिए कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसकी या कश्मीर में जो सूरत हाल है, उसमें सियासी जमातें मुझे ये बताएं कहां पर हैं। कहीं कहीं नजर आ रही हैं कोई पॉलिटिकल पार्टीज, इवन यहाँ तक कि जितनी भी सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर हैं वो इस पर बात करती हैं। हालांकि ये मैंडेट उनका है, सियासी जमातों का, उन्हें बात करनी चाहिए। सियासत बुनियादी तौर पर उसका कमाल ये है कि वो तनकीद के बावजूद, हर मामले के झगड़ों के बावजूद वो डायलॉग पर यकीन रखती हैं, बैठती हैं, बातें करती हैं, एक दूसरे को माफ करती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं। कल जब 27वीं तरमीम थी तब मौलाना की जरूरत थी, उससे पहले जरूरत थी तो मौलाना आंखों के तारे थे। अब अचानक एक कैंपेन शुरू हो गई है। बात उनको ये ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। मैं इस पे आप तमाम जितने भी मेहमान हैं उनसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन उसको बुनियाद कथा कलामी माफ कीजिएगा, जहांगीर बदर साहब को भी बैसियत साहब जितना मेरा तजुर्बा है मैंने भी करीबी देखा, फिर इसके साथ साथ ताज हैदर साहब को भी देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया है, फिर जो है कई हमने रहनुमाओं को देखा, जैसे आपने ईंट से ईंट बजाने की बात की, तनकीद की, मगर वो इंडिविजुअल एक किसी शख्स पे थी, किसी इदारे पे नहीं थी, शोधा पे नहीं थी। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बिल्कुल मुनफरद सूरत हाल ये है कि अगरचे सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर आप इदारे पे तनकीद करते हैं, चाहे नून लीग करे या PTI करे या फिर आप और मैं करें, वो अपने हमारे इदारे हैं, उनको हम तनकीद बरा इस्लाह के लिए कर सकते हैं। मगर यहाँ पर इंडिविजुअली जो शहादतें हुई हैं उनको कहें कि आप पैसे लेके शहीद होते हैं, फिर ये सवाल तो सिरे से ही मैं बहैसियत सहाफ़ी तस्लीम करने के लिए इसीलिए तैयार नहीं हूँ कि मेरा सिपाही जो है रणकश में शहीद हो रहा है, वो चाहे वो सिंध से ताल्लुक रखता हो, KP से हो, बलूचिस्तान से, तो फिर ये काबिल मुसब्बत। मैंने आपको ये कहा कि वो हमेशा अल्फाज का चुनाव सोच समझकर करते हैं, लेकिन इस बार उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज इतना जज्बाती था कि शायद वो खुद पर कंट्रोल भी खो बैठे थे। बिल्कुल। और इस तरह की सूरत-हाल होती है, दीगर सियासी जमातें भी करती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सियासी जमातों को एज ए सियासी जमात के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए। मौलाना के खिलाफ ये अभी तक मौलाना की तरफ से इस हवाले से कोई बातचीत नहीं आई। हालांकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है उसने इस पर बात की है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब ने आज बात की, लेकिन वो भी नपे तुले अल्फाज में कश्मीर में बात की, कोई इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं थी। तो मैं एक्चुअल कहता हूं कि दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए और मौलाना को भी अपने ये अल्फाज हैं वो जरूर वापस लेने चाहिए। लेकिन मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि जो इस बात को बुनियाद बनाकर आप अगर लोगों को दीवार से लगाएंगे, माजी में भी तो सब करते रहे हैं, क्योंकि जिनको आप तकलीफ देते हैं तो उनका निशाना कभी फौजी अफसरान होते हैं, मौलाना का निशाना आम सिपाही था जो जाने देते हैं, शहीद होते हैं। तो बुनियादी तौर पर बात वही नहीं होना चाहिए। जैसे कि अरबाब खिजर हयात साहब ने फरमाया, हम भी मीडिया को, इंडियन मीडिया को प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करते हैं और तमाम वो चीज़ें जो है बड़ा चढ़ा के, अरबाब खिजर हयात साहब मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक भी करता हूँ, आपकी जानिब आऊँगा कि वो करते हैं, मगर सर इससे बढ़कर जो है मुफाहमत की बात, मुल्क की बात, इस वक्त जो मुल्क मुश्किल हालात में है, एक तरफ इसराइल पाकिस्तान को यकीनी तौर पर पूरी दुनिया को नहीं भा रहा होगा कि वो आलमी सतह पे सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और अमन का अलंबरदार है। बलूचिस्तान की सूरत हाल जो कि थोड़ी देर पहले रज़ाक साहब भी उसका जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे हालात ख़राब हैं। फिर कश्मीर की बात कहें कि अब मामूल पे हालात आ गए हैं। आज अगर बिलावल भुट्टो वहाँ पर बैठ कर और ये बात कर रहे हैं तो ये कहा जाए कि अब आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है बेहतरी की जानिब आ रहे हैं। चंद अनासर थे, उनको कहीं ना कहीं, चाहे वो कहीं भी हो, उनको कानून नाफिज करने वाले इदारे तो यकीनन ही
جب آپ گولی چلائیں گے تو پتھر پھینک کے پھول کی تو توقع نہیں رکھیں گے. مگر اب جب یہ بیانات آتے ہیں تو ہندوستان میڈیا وار اور سوشل میڈیا وار پہ ایک ذہن سازی بنانے کے لیے اس ٹول کو استعمال کرتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گریز کی جائے ایسے بیانات کی؟ اور اب مولانا فضل الرحمان نے اگرچہ بیان دے بھی دیا ہے تو اس بیان کو لے کر تمام سیاسی جماعتیں کم سے کم اب ایک قدم آگے بڑھ کے، جو کہ رزاق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو معافی مانگنی چاہیے اور اس بات کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیے مولانا صاحب کی باتوں کو بالکل اس کو اگنور تو کرنا نہیں چاہیے. ہم نے بھی ان کو سیریس لیا ہے اور پوری قوم نے ان کو سیریس لیا ہے. لیکن مولانا صاحب کی باتیں جو ہے نا وہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آپریشن شروع ہو گیا ہے دہشت گردوں کے خلاف. تو مولانا صاحب کو اس سٹیج پر اس بیان کی کیا ضرورت پڑی؟ مجھے اس پر بھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں. میں تو پھر یہ کہوں گا، کیونکہ دیکھیں یہاں پر چونکہ میں تو اس وقت پشاور میں بیٹھا ہوا ہوں، تو پشاور سے 1 کلومیٹر دور جو ہے نا شام کے بعد ہم باہر نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم جائیں گے تو بس خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوا کیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ویسے بھی صبح گھر سے نکلتے ہیں تو شام کو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم واپس گھر زندہ لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے. دوسری طرف افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہے. آئے روز ان کی جانب سے جو ہے نا تو ہمارے بارڈرز پہ تورخم بارڈر ہے، جو ہمارا چمن بارڈر ہے، وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر فائرنگ ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں مولانا صاحب کو چاہیے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائے، وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جائے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائے، وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اور اس دہشت گردی کے خاتمے میں پاک فوج کا شانہ بشانہ کھڑے ہو جائے. کیونکہ اس وقت جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دہشت گردی کا ہے. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں ہم روز جو ہے نا سیکیورٹی اہلکاروں کی لاشیں اٹھا کر تک گئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں، عام شہری شہید ہو رہے ہیں. یعنی یہ 6 7 8 بندے روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب پھر اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. تو دیکھیں نا یہ جو ہے نا مولانا صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ قوم پھر انہیں معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اگر وہ کسی فرد واحد کے بارے میں کہہ دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے تو عرش و داغ کی بے حرمتی کی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے ہمارے لیے پیش کیے ہیں. تو مولانا صاحب چونکہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، اور میں تو کل سے پہلے ان کو ایک زیرک سیاستدان ہی سمجھتا تھا، میں ان کی بہت دل سے عزت کرتا تھا. لیکن انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی ہے تو اس کے بعد تو دیکھیں نا یہ قوم ان کے خلاف ہو گئی ہے. میں چاہے کچھ بھی کہہ لوں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اب آج دیکھیں نا آپ گلی کوچوں میں چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ پوچھ لیں تو آپ کو مولانا صاحب کے خلاف ہی بات نظر آئے گی کہ مولانا صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط کہا ہے. اور اس کو کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس کی باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب کو آنا چاہیے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جائے یا نیشنل میڈیا پہ آ جائے، وہ معافی مانگ لے. اس سے کوئی ان کا قد یا وہ چھوٹا نہیں ہوگا. اچھا سر، میں دوسرا سیاست پہ بھی واپس آنا چاہوں گا کہ 5 اگست کو جو فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، ملکی احتجاج کی کال دی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ پہلے تو توقع کی جا رہی تھی علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے شاید اسرا سے اڈیالہ سے جو ہے نتیجے نہیں دیے، اسرا سے لوگ اکٹھے نہیں کیے. تو اب سہیل آفریدی صاحب دوبارہ جو اب یہ ٹائم دیا، ٹارگٹ دیا گیا ہے، تو اس جانب بھی آتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کے پی سے، سندھ سے، پنجاب سے، بلوچستان سے پورے ملک کی ہڑتال کی جو کال ہے تو ہوگی؟ دیکھیں صاحب جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو تحریک انصاف اب کس سے پارینہ بن چکی ہے. پچھلے سال بھی انہوں نے 5 اگست کو یہ کال دی تھی تو سوائے خیبر پختونخوا کے چند اضلاع میں وہاں بھی 2 درجن سے لوگ زیادہ جمع نہیں ہوئے تھے. باقی ملک میں تو نام و نشانی نہیں تھا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا جب مسئلہ پیدا ہوا، انہوں نے احتجاج کی کال دے دی، تو وہ احتجاج بھی صرف خیبر پختونخوا تک محدود رہا. جی ٹی روڈ بند کیا گیا، پشاور موٹر وے بند کیا گیا. وہ سر آپ کی کیا تیاری ہیں؟ آپ کی کیا تیاری ہیں اندر اڈیالہ تک اگر اسلام آباد تک آتے ہیں تو پی ایم ایل این کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ اٹک کے اس پار یہ لوگ جا سکتے ہی نہیں ہے،
کیونکہ نہ ان کے پاس وہ تعداد موجود ہے. پہلے تو یہ افغانیوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے, اب تو وہ افغانی بھی چلے گئے ہیں, تو ان کے ساتھ کون جائے گا؟ ان کی اپنی پارٹی کارکن ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ احتجاج کرتے ہیں, درجن 2 درجن سے زیادہ لوگوں کے میں احتجاج پاکستان میں تحریک نہیں انصاف ہوتے. کے رہنما جو ہے وقاص مان سے اس طرف جاؤں گا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا تیاریاں ہیں, اور آپ احتجاج جو کہ اس وقت ارباب خضر حیات صاحب کہہ رہے ہیں کہ چند ہی شاید دکانیں یا جو ہے پشاور کا کچھ ایریا بند ہو, ملکی ہڑتال تو احتجاج تو نہیں ہوگا, مگر علیمہ باجی کی جو تیاریاں ہیں وہ تو یہ ہیں جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک پورا پاکستان نہیں کھلے گا, اور اڈیالہ کے باہر جو ہے لاکھوں کا مجمع ہوگا. واقعی ایسا ہوگا سر؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قانون اور آئین اور انصاف کی سر بلندی کے لیے وہ احتجاج کرے گی, اور ہر پاکستانی شہری کو آئین پاکستان اس کا حق دیتا ہے. یہ حق کوئی نہیں لے سکتا. اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے تاریخی جلسے اس ملک میں کیے ہیں اور تاریخی لانگ مارچ کیے ہیں. پرامن احتجاج جو ہے وہ جمہوریت کی بنیاد ہے. ماضی والے جلسے جو جہانگیر ترین والے جہاز والے جلسے, یا اس کے بعد والے جلسے کی بات کریں آپ؟ جناب والا, جہانگیر ترین جو ہے وہ کتنے لوگوں کو جہاز میں بٹھا کے کسی جلسے پہ لے گئے ہیں؟ کیا کوئی جلسہ جہاز میں لوگوں کو لے کے آنے سے جلسے میں جو شمولیت ہوئی میں اس کی بات کا الگ مطلب ہے کہ اس وقت تو الگ بات تھی. وہ پیسے دے کر لوگوں کو لاتے تھے, اور پشاور سے جو ہے نا, پشاور سے اور تمام افغانیوں کو پیسے لے کر جلسوں میں لے جایا کرتے تھے. اپنے ٹائم پہ بات کر رہے ہیں, مجھے بات کر لیں. نہیں, میں ذرا آپ کو حقیقت بتاتا چلوں نا. جی وقاص آپ اپنے ٹائم پہ بات کیجئے گا میرے بھائی. اچھا دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف نے جب عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے اتارا گیا, انہوں نے میراتھن جلسے کیے. 20 دنوں میں 20 جلسے مختلف اضلاع میں کر کے دکھائے, انپریسیڈنٹڈ, صرف 24 گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر. اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں, میرے دوست نون لیگ کے بیٹھے ہیں, میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ ہمیں صرف 2 دن دے دیں منارے پاکستان میں جلسہ کرنے کے لیے, اور رکاوٹیں نہ ڈالیں. ہم اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے 2 دن میں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ تو سر مجھے یہ کنفرم کر دیجیے گا نا سر کہ یہ اب جلسہ ہوگا, احتجاج ہوگا یا دھرنا ہوگا؟ لوگوں پہ سیدھی گولیاں مارتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, میں ایک بات ذرا میں کلیئر کرتا چلوں کہ دیکھیں, خیبر پختونخوا میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے, یہاں پر تو پشاور میں جلسہ ہوئے, سوابی میں ہوئے, مردان میں ہوئے, اس میں تو 2-3 ہزار لوگ ہی ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مینارے پاکستان پر لیں گے, یہاں پر تو آپ کی اپنی حکومت ہے, آپ کے اپنے کارکن آپ کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف نے مینارے پاکستان کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بھرا ہے, کئی دفعہ بھرا ہے. وہ الگ بات تھی, وہ جنرل پاشا اور اس وقت کی باتیں ہیں. میڈیا جانتا ہے کہ آپ ہمارے جتنے بڑے جلسے کبھی بھی نہیں کر سکے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے صرف اتنا مختصر جواب دیجیے گا کہ کیا احتجاج ہوگا یا دھرنا ہوگا؟ بہت سارے پرابلم ہیں, جو بندہ بولتا ہے اس کو بولنے نہیں دیا جاتا, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وقاص صاحب, مجھے یہ صرف میں خود کنفیوز ہوں اور پورے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی کنفیوز ہیں کہ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ. سر مجھے صرف اتنا بتائیے گا, آپ پاکستان تحریک انصاف کے وقاص صاحب رہنما ہیں, ہوگا کیا؟ علیمہ باجی کے ساتھ وہاں پہ احتجاج پہ بیٹھیں گے, ملکی احتجاج ہوگا, شٹر بند ہڑتال ہوگی, ملاقات نہیں ہوگی, جب تک علاج نہیں ہوگا تب تک بیٹھے رہیں گے؟ ان سے بات, جی میں آپ سے بات کروں, میں سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پروگرام کو جو ہے نا ہوسٹ کر رہے ہیں, تو ذرا اس کا ڈیکورم کا خیال کریں. آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں نا سر, میں نے تو آپ سے سوال کیا ہے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے, پاکستان تحریک انصاف جو بھی لایا عمل دے گی, جو بھی لایا عمل دے گی, اس کے مطابق اس کو فالو کیا جائے گا. وہ لانگ مارچ کا ہو, وہ کہیں پہ یعنی کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی فیصلہ ہونا ہے, ٹائم پڑا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ جو ہے 101 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور اس کی لیڈرشپ آگے بڑھے گی. بالکل ایسا ہوگا, اور بالکل ایسا ہوگا, اور قوموں کی تاریخ. ذوالفقار علی بدر صاحب, واقعتاً جو اس وقت دوسرا بڑا اہم ایشو ہے, پاکستان کی اہم سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, ان کے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں اور کئی رہنما بند ہیں. سر یہ احتجاج کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر آپ کی حکومت ہے, اور اسی طرح وفاق میں بھی آپ ہیں, کہیں نہ کہیں آئینی عہدوں پہ, پھر کے پی کے گورنر بھی آپ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں, سندھ میں
آزادانہ احتجاج کی اور جلسوں کی اجازت ملنی چاہیے؟ دیکھیں بھائی، ہم تو جمہوری پارٹی ہے جو کہ پارلیمانی نظام پہ یقین رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کرنا، جلسے جلوس کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے، قانونی آئینی حق ہے، اور ان کو دینا چاہیے، جمہوری حق ہے، دینا چاہیے. ہم تو کسی کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ نہ، جو کام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنے سے نہیں روکنا چاہیے تو ہم کیوں کسی کو کہیں. اس میں سوال صرف اس چیز کا آتا ہے کہ آئین اور قانون کی حد میں رہ کے کریں، اور جو آئین اور قانون کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. دیکھیں، لوگوں کے جب آپ جان و مال کا تحفظ ختم ہو جائے سیاسی جلسے جلوس میں، ان کی جو ہے ایسٹس کو اور چیزوں کو آپ نقصان پہنچائیں، تو وہ چیز اچھی نہیں ہے. اس مگر لیے پیپلز آئین اور پارٹی کی قانون سندھ کو کی ہاتھ میں نہ حکومت لیں. ہے، کراچی میں اگر احتجاج ہوتا ہے تو فوراً وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ سندھ جو ہے ضیاء الانجار صاحب 144 لگا دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جاتا ہے. پھر کراچی پریس کلب تک ان بیچاروں کو آنے کی اجازت تک نہیں ہوتی. تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ جمہوری پارٹی ہیں اور آپ اس پہ جو ہے یقین رکھتے ہیں کہ جی ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے؟ دیکھیں، وہ کراچی کے اندر کس وجہ سے 144 لگاتے ہیں، دفعہ 144 لگاتے ہیں، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے؟ سڑک بند کر دیتے ہیں، ٹریفک کی وجہ سے کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ تو جواب مراد علی شاہ صاحب یا ضیاء صاحب بھی دیں گے کہ کیا وجہ بنتی ہے لوکلی. میں تو اوورال ایک بات کر رہا ہوں کہ رزاق صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اس بات پہ یقین رکھتی ہے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہ اس پاکستان پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہے. رزاق صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں جماعتیں کہیں نہ کہیں آئینی اور حکومت میں ہیں، پی ایم ایل این، مگر جو پاکستان تحریک انصاف کا نقطہ نظر ہے کہ وہ ابھی فیصلہ ہونا ہے، جس طرح سے بتا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہ جی جو فیصلہ ہوگا اس پہ 101 عمل ہوگا، کیا احتجاج ہوگا، دھرنا ہوگا، پھر خان سے ملاقات نہیں کروانے دی گئی تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر ہونے کیا جا رہا ہے؟ آفتاب صاحب، مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ ہمارے جو سیاسی دوست ہیں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. یعنی پاکستان کی آج کل سیاست تو ویسے خیر بچی نہیں ہے، جو کچھ ہے تھوڑی بہت وہ صرف ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی ہے نا. قانون جو بھی بننے ہیں وہ اس کے حساب سے بننے ہیں، پالیسی بھی اسی کے حساب سے بننی ہے. مجھے حیرت صرف پیپلز پارٹی پر اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک پولیٹیکل ورثہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، محترمہ کا، لیکن ایوان صدر بھی ان کے پاس ہے، سینٹ چیئرمین شپ بھی ان کے پاس ہے، پوری سندھ حکومت ان کے پاس ہے. لیکن مسلم لیگ نون ٹھیک ہے، وہ بھائی وفاقی حکومت میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، ساری چیزیں مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑی گناہ کا. لیکن آپ کیسے کہیں گے کہ بھائی مجمع میں آپ کھڑے ہیں، کسائی جو ہے بکری ذبح کر رہا ہے اور وہ پیپلز پارٹی کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں؟ کیسے غیر جانبدار ہیں؟ آپ بکری کے ساتھ تو ہیں نہیں، کسائی کے ساتھ ہیں. ڈیموکریسی کو ان دونوں جماعتوں نے جس طرح برباد کیا اس ٹینیور میں، یہ ہمارے دوست جو تحریک انصاف کے ساتھی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ساری مسلم لیگ نون کے کہ پی ٹی آئی کو کوئی حمایت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ 8 فروری 2024 کو آپ نے پورے ملک کا فون نیٹ ورک بند کیا، انٹرنیٹ بند کیا، تحریک انصاف سے اس کا نشان چھینا، پارٹی حیثیت ختم کی، ایسے نشان دیے جو تانا بن گئے، لیکن لوگ نکلے، لوگوں نے ووٹ کیا. تو اس حمایت اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ باقی آپ پاکستان میں کسی انقلاب کی انقلاب کی توقع نہیں رکھ سکتے. رزاق بھٹی صاحب، کھٹی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سینئر تجزیہ نگار ذوالفقار علی بدر صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، وقاص مانی، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ارباب خضر حیات، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایچ آئی وی پہ کہ ایچ آئی وی کے کیسز جو ہے وہ بڑے اہم ہیں، اس کو لے کے جو ہے پاکستان میں اور بالخصوص صوبہ سندھ میں کس طرح سے صورتحال ہے. اور چینل 5 کی خبر پہ آخر آنکھیں کھولیں تو ان آنکھیں کھلنے کے بعد کیا اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ واپس آئیں گے تو اسی پہ بات کریں.